अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले करते हैं तहरीक इंसाफ के पेशावर में जलसे से। बड़े तवील अरसे बाद तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया, अगरचे किया होम ग्राउंड, गोया कि जहाँ पे उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन देखना ये है कि इस पावर शो में गोया कि एजेंडा क्या था, तहरीक इंसाफ क्या मकासद लेके आई है और क्या उनको अचीव भी कर पाएगी कि नहीं। और साथ में जो गिला किया जाता था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि गोया कि इजहार आज़ादी आइन के अंदर इसकी ज़मानत दी गई है और जलसे करना सियासी जमातों का हक़ है, तो क्या इस बार उनको मुल्क भर में गोया कि काफ़िले मूव करने हों, लोगों का इस जलसे में शरीक होना हो, किसी हवाले से कोई रुकावटें तो नहीं डाली गई, या उनको जो जमहूरी हक़ है ये एक्सरसाइज करने दिया गया है। और इसके बाद अगला लाएअमल तहरीक इंसाफ का क्या होगा? क्या ये एक जलसा, उसके बाद फिर तवील खामोशी, या फिर ये जलसे अब आगे बढ़ेंगे और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह के पावर शो किए जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आज आपने पावर शो तो किया है पेशावर में सर, वो जो गिले थे हुकूमत वक्त से कि पूरे मुल्क में कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते, कारकुनों को पकड़ा जाता था, छापे, गिरफ्तारियां, अब की बार ये गिले तो दूर हो गए सर। कहीं काफिलों को रोका नहीं गया, लोग अपनी मर्जी से आज़ादी से आए हैं, भरपूर तरीके से शिरकत की है जलसे में। ये एक तारीखी जलसा है और बहुत बड़ा इज्तिमा है, और मेरे ख्याल से जो हुकूमत ये कहती रही है कि जी अब तहरीक इंसाफ में वो दम नहीं रहा है, ये तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से उन तमाम कुव्वतों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये कि अभी आज भी तहरीक इंसाफ उसी तरह तगड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह मुतारिक है, उसके वर्कर मुतारिक हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये सिर्फ जो जलसा जुलूस है ये अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं महदूद होगा, बल्कि अब इसका रुख करेगा, पंजाब का रुख करेंगे और सिंध का रुख करेंगे। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जलसे भी करेंगे। हमारा हक है पुरअमन सियासी एहतजाज करना, जलसा करना। ये जो पंजाब के अंदर जो मिनी मार्शल लॉ नाफिज हुआ है, ये मार्शल लॉ हम नहीं मानते। और आज इसका अज़म हुआ है कि जो वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो जज्बात हैं वो भी आपने देखे और जो टीवी स्क्रीन पर आपको मिले होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे तो ये उम्मीद है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो सही ट्रैक पर आ गई है, और अब इसको जो है ना इसको आप ये मेंटेन रखना होगा हमें, ताकि जो प्रेशर डेवलप हुआ है इसको हमें जारी रखना है, क्योंकि इस वक्त मुल्क फस्तायत का शिकार है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इजहार आज़ादी पर पाबंदियां हैं, और पंजाब में तो आप जलसा भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमने बड़ी बर्दाश्त कर ली। अब मेरे ख्याल से जो सियासी कुव्वत का मुजाहरा हुआ है पेशावर में, इसके बाद इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और शौकत साहब, अब आपके ये गिले तो दूर हो गए होंगे कि मुल्क के तूल आर से अब काफिले आए हैं, इस जलसे में शरीक हुए, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बड़ा तारीखी जलसा है, तो आपकी बार हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे हथकंडे तो इस्तेमाल नहीं किए गए कि काफिलों को रोका गया हो, लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या आज़ाद कश्मीर या इस्लामाबाद से लोग आज़ादी से गए हैं? देखिए, चूंकि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ हुए, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गिरफ्तारियां करना या इनका जो वतीरा रहा है खौफ दिलाना, डराना, इससे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जिस सियासी कुव्वत का मुजाहरा हुआ है, कम से कम ये बात तो आप मान लेनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तहरीक इंसाफ का गढ़ है, कला है। यहाँ पे न कोई धांधली हुई है, न कोई वो हुआ है। ऐसा अगर जलसा किसी और जमात ने करना है तो कर ले, हमें बता दे कि जब हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, वो इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखा दे। जो दावेदार हैं इस मुल्क में कि जी हम सियासतदान हैं, हम सियासत कर रहे हैं, तो इतना बड़ा करके दिखा दे, तमाम तर सियासी और हुकूमती ताकत भी इस्तेमाल कर ले। देखिए, ये ऐसा जलसा है कि इसमें सिंध से भी लोग आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह के जलसे हम पंजाब में भी करें, इस तरह के जलसे हम सिंध के अंदर भी करें। ये एक ही मुल्क है, और एक मुल्क के अंदर जो है इस तरह की जो ड्रामेबाजियां हो रही हैं कि जी पंजाब में आप जलसा नहीं करेंगे, तो पंजाब में ये किसी का बाप का मुल्क तो नहीं है ना, हम सबका है। हम सब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां भी दे रहे हैं और इस मुल्क के साथ खड़े भी हैं।
اچھا جو شوکت صاحب انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خود تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندی ہو چکی ہے، کئی گروپس بن چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آج سٹیج کے اوپر وہ تمام لوگ موجود تھے کہ جن کے بارے میں کہا چکا تھا کہ وہ اب دھڑے بندی کا شکار ہو چکے ہیں. اب تو آپ کو لگا کہ آج سٹیج کے اوپر وہ سارے کے سو لوگ اکٹھے کھڑے تھے اور ہم سمجھیں کہ اب تحریک انصاف کے اندر جو گروپ بندی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے آج کے دن؟ شنائی صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، لیکن جو گروپ بندی میں نے صرف ایک لفظ سنا ہے آپ سے، شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی ہے. دیکھ ہر پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہماری پارٹی میں زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہی بات ہوتی تھی کہ جی اکٹھے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کے اندر گروپ بندی ہے، لیکن تمام تر گروپ بندیوں کے باوجود جو ہے وہ لوگ نکلے، اس لیے کہ کال عمران خان نے دیے. جب عمران خان کال دے گا تو پھر اس میں کوئی گروپ بندی سامنے اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئندہ بھی جو تحریک چلے گی اس کی کال عمران خان دیں گے اور لوگ نکلیں گے، چاہے وہ پنجاب کی کال دے، چاہے وہ سندھ کی دے، چاہے خیبر پختونخوا کی دے. لیکن وہ کیا عوامی طاقت کے ذریعے اپنے مطالبات منوائیں گے، یا پچھلے دنوں تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی پارٹی کے دیگر زعماء تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو براہ راست پھر عمران خان صاحب سے کی جائے. تو یہ آپشن اگین آپ رکھ رہے ہیں کہ گفتگو کا، اور گفتگو خود براہ راست وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ سر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ تو اب بات چیت کا کوئی فائدہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا ہے، نہ ہی اس طرح کے کوئی حالات مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر تو بہت ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو امریکہ اپنے مفادات کے لیے جو قربت دکھا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جتنا وہ قربت دکھائے گا، یہاں تو شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات، آپ نے دیکھا کہ جب افغان وار جب سے شروع ہوئی اس وقت سے ہم تعلقات کے اس دائرے میں رہے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب آج دیکھیں کہ آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے. اگر آپ امریکہ کے بہت قریب جائیں گے تو چائنا آپ کے ساتھ اس طرح کے وہ نہیں رہے گا جو اعتماد سازی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، اور کہ وہ ایک ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دے جس میں چائنا جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی متاثر نہ ہو، اور امریکہ سمیت جتنے بھی پاورز ہیں ان کے ساتھ ہمیں برابری کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور کوئی 77-78 ہزار ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے پاکستان کے اوپر. تو اگر ہم کسی کے لیے ایندھن بننے کی کوشش کریں گے، یا پاکستان جو ہے وہ دوبارہ اس جو دہشت گردی کی جو لہر آج تک پاکستان میں چل رہی ہے، اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہی ہوں گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہم جو بھی ڈیل ہوتی ہے ہماری، تو وہ اپنے مفادات، پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ امریکہ اپنے مفادات ماضی کی طرح وہ مفادات کے تحت اپنا کام نکالے اور پاکستان اسی طرح رہ جائے. اگر اس وقت بھی پاکستان اگر دو ٹوک فیصلہ کرتا تو آج قرضوں میں نہ ڈوبا ہوتا. یقیناً. اور لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے کہ پورے ملک میں اب جلسے ہوں گے، یا آج قیادت نے باقاعدہ طور پہ اس کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پورے ملک میں اس طرح کے جلسے کیے جائیں گے؟ سر دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہماری شروعات تھی، اور یہ انشاءاللہ تعالی جو لوگوں کے اندر جو جوش و خروش پیدا ہوا ہے اور دوبارہ متحرک ہوئی ہے پارٹی، اور اب انشاءاللہ یہ جو ٹیمپو بنا ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اور پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہر جگہ ہم جلسے کریں گے. اور ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی جلسے کرنا ہمارا حق ہے. اگر ہمیں سیاسی جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر میرے خیال سے حالات جو ہے پاکستان کے اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ورکر جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں احتجاج بھی ہو، پرامن ہو. ہم کوئی قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. شوکت صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن حکومت وقت تو کہہ رہی ہے کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آ جائیں، گفتگو کریں، اس کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے، تو یہ آپشن بھی اوپن رکھی ہے سر کہ نہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں تحریک انصاف میں ان لیڈروں میں ہوں جو چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں اور معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہوں، لیکن مجھے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حالات بنانے کی کوشش کر رہی ہے
دیکھیں PMLN کو تو فائدہ اسی میں ہے نا کہ ہم تحریک انصاف اور فوج کو لڑایا جائے اور خود مزے کرے حکومت میں بیٹھ کر. دیکھو ان کو پاکستان سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں. اگر ہوتی تو آپ دیکھیں 33,000 ارب کا قرضہ نواز شریف نے مختصر عرصے میں لے لیا اور ابھی مزید قرضوں کے لیے اپلائی ہو رہی ہے. دوسرے عوام کے اوپر دیکھیں جو بجلی کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ابھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے وہ گردشی قرضہ پورا کیا جائے گا. تو بہت مشکل حالات ہیں اس وقت پاکستان کے, اور ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پریشان ہوگی, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن ہونا چاہیے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. پریشانی کا عالم ہر طرف ہے. بہت شکریہ شوکت یوسف صاحب. اور ایک اور پریشانی دہشت گردی کی جو آئے روز بڑھتی جا رہی ہے, کیا وجوہات ہیں اور کیسے یہ ختم ہوگی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ایک دفاعی امور کے ایکسپرٹ سے بات کریں گے. چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. دہشت گردی جس کے خلاف پاکستان کم و بیش کوئی 4 فوجی آپریشنز کر چکا ہے, اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک اس میں کمی بھی آئی تھی, لیکن ایک بار پھر پاکستان کے بالخصوص 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی ایک بار پھر نہ صرف سر اٹھا رہی ہے بلکہ یہ سرحدی علاقوں سے آگے نکل کے بندوبستی علاقوں تک پہنچ گئی ہے. کیا وجوہات ہے؟ کہاں ہمارے اسٹریٹجی کے اندر کوئی فلاز نظر آ رہے ہیں, یا پھر سرحد پار سے افغانستان سے دہشت گرد اس قدر مربوط اور منظم ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا درد سر بن چکے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. جیسے سر میں نے اپنی ابتدائی میں بھی کہا ہے کہ ہم نے سر کوئی کم و بیش 4 آپریشنز کیے ہیں, پھر ہم نے اب افغانستان کے ساتھ بارڈر کو فینس بھی کر دیا ہے, شاید انٹیلیجنس کا نظام بھی پہلے سے کہیں بہتر ہو گیا, لیکن اس کے مقابلے میں دہشت گردی کا سکیل مسلسل اپ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح کرک کے اندر گویا کہ ایک گروہ کو وہاں پہ کوئی 22-23 لوگ ان کو ہلاک کیا گیا. پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھیں تو مسلسل اس طرح کے ہمیں ایونٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. پھر دہشت گردوں کی جانب سے بھی پہلے تو کہیں سرحدی علاقوں تک محدود تھی, لیکن اب بندوبستی علاقے ہیں, بالخصوص KP کے اندر دیکھیں تو بنو, کرک, ڈیر اسماعیل خان, اسی طرح لکی مروت. تو سر یہ کہاں پہ فلاز ہیں؟ کیا پرابلم ہے کہ چیزیں آگے جا رہی ہیں بجائے ختم ہونے کے؟ دیکھیں شرائع صاحب, بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے دیکھیں بارہا ایک بات کی ہے کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے, اور اس کے لیے جتنے آپریشنز کرنے پڑیں, جتنی قربانیاں دینے پڑیں, جتنی شہادتیں دینی پڑیں دیں گے, اور وہ دے بھی رہے ہیں. لیکن اس کے لیے دیر آر 1-2 اور چیزیں. دیکھیں ایک تو نیشنل ایلیمنٹ آف پاور جتنے ہیں نا, دے آل ہیو ٹو بی بیہائنڈ آرم فورسز. نمبر 2, آپ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ ہونی چاہیے. وہ آپ کو بڑا ہی جھٹکا ہے جو KPK میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو وہاں کے CM چیف منسٹر ہیں وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فوج کو بلا لیں, وہاں پر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پر کیا حالات ہو رہے ہیں, کرک آپ کے سامنے ہیں, اس سے پہلے کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. بات یہ کہ اور ساتھ اس کے ایلیگل اسپیکٹرم, جو پیسہ فائنینشیل کا انکوائر ہے, فائنینشیل سپورٹ, فائنینشیل ٹیررزم کا پیسہ آتا ہے, وہ ہے بہت ضروری کہ اس کو بند کیا جائے. اور اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے ضروری یہ ہے کہ آپ ایلیگل اسمگلنگ, نارکوٹکس, پھر اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے جتنا پیسہ ایلیگل آ رہا ہے پیسہ, اس کو ہم نے روکنا ہے. اس کے لیے تو آپ کے دیکھیں نا تمام گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں دے ہیو ٹو کوآپریٹ. آپ کو بینکنگ کو کنٹرول کرنا ہے, FBR کو کنٹرول کرنا ہے, کسٹم کو کنٹرول کرنا ہے. منسٹری آف انٹیریئر ہیز ٹو انشور کہ آپ نے بارڈر سیپ کے ہم نے کیسے اچھے والا. تو سر وہ سر ہر سال کہا تو جاتا ہے کہ پوری اکانومی کو ڈیجیٹل کرنا ہے تاکہ یہ جو ایک طرح سے ٹرانزیکشن ہے ساری ای ٹرانزیکشنز ہو, لیکن ابھی بھی سر کرنسی کے اندر کاروبار ہو رہے ہیں. کچھ بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں. تو سر یہ ریاست کو تو ہم تو پچھلی کئی دہائیوں سے اس کو بھگت رہے ہیں, کوئی نیا فنامن تو ہمارے لیے ہے نہیں. آپ دیکھیں نا اس کے لیے تو پھر وہی بات ہے, یہ ہنڈی کا پیسہ ابھی بھی چل رہا ہے, اس کو کس سے کنٹرول کرنا ہے؟ حکومت پاکستان ہے, فوج کو تو کام نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کو ابھی آئی ایم شیور کہ فیلڈ مارشل آصم منیر اور پرائم منسٹر پاکستان جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی 1:20, اس میں یہ بڑا ڈیٹیل میں آئے گا کہ جو کہتے ہیں آپریشن صدور نے کنٹینیو کیا ہوا ہے, دس از آپریشن صدور, کہ وہ پراکسیز کو یوز اپ کر رہے ہیں پاکستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اپنے ہار کا ایک کم ترین دشمن ہے, گھٹیا ترین دشمن ہے,
جو اب اس سٹیج پر آئے ہوئے کہ جی ہم نے پراکسی یوز کرنی ہے، پاکستان کی دہشت گردی کرنی ہے. آپ کے سامنے گلوبل ٹیررسٹ ہے انڈیا. آپ کینیڈا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، پاکستان میں کی ہے، برطانیہ میں کی ہے، اس کے آسٹریلیا میں کر رہے ہیں. یہ گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے، اور یہی پاکستان، اسی لیے امریکہ نے الٹیمیٹلی PLA کو اور مجید برگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. ابھی ہمیں امریکہ سے یہ بات کرنی ہے. آپ دیکھیں جو ویپن ایمونیشن لیٹر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ آپ یا تو ان سے واپس لیں یا پھر ہمیں میچنگ اس کے لیے ملٹری اکوپمنٹ دیں. کم از کم آپ APCs دیں اور نائٹ ویئر فائٹنگ کیپیبلٹی دیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں. ساتھ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو نکیل ڈالیں، جو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے انڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ اس وقت جو امریکن کین کنٹرول وہ کریں گے تو بات بنے گی. تو ہمیں سر اس آئیڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دوبارہ بگرام ایئر بیس مانگ رہی ہے. اگر وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں تو شاید انڈین فیکٹر کو بھی منیمائز کرنا، یا پھر وہاں سے اگر پاکستان امریکہ کولیبریشن کے ساتھ کچھ لوگوں کو گویا کہ وہاں پہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر ان کو ڈسمینٹل کرنا، اس آئیڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ اب ایک بڑا ٹرکی سوال ہے، کیونکہ اس کو چائنا بھی میرے خیال میں اپوز کرے گا، بیکاز ٹرمپ نے تو اوپنلی کہہ دیا نا، یو ڈونٹ پلے یور پارٹ، ڈسپلے یور پارٹ. کہ جی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ وہاں نیوکلیئر انسٹالیشن ہے، ہم اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. اور ان بلڈ اگر دیکھیں تو ایران کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا کے آ کے وہ رشیا کو بھی مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ادارے ساتھ ہیں بالکل. تو یہ لیکن ڈیسیژن جو ہے یہ افغان طالبان کا، افغان طالبان SOC، اور میرے خیال میں جو ان کے بلڈ کے اندر ہے، دے ڈونٹ الاؤ فارن ووٹس ان دیئر اون لینڈ. چاہے وہ انہوں نے دوحہ میں کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ہماری سرزمین پہ ہم کسی بھی ایلیمنٹس کو یہاں نہیں آنے دیں گے اور نہ کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے. سو اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ لاٹ آف فس اینڈ لاٹ آف کنوینس. میرے نہیں خیال کہ افغانستان اگر یہ امریکن آتے ہیں، ایک اور نئی یہاں پر لڑائی شروع ہو جائے گی، انسرجنسی سٹارٹ ہو جائے گی. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب میں یہ بھی سر جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ انفیکٹ افغان عوام ہو، وہاں کی انتظامیہ ہو، ڈائلاگ کے اندر فیسیلیٹیشن ہو، اس کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کا رول ہو، یہ پرابلم کیا ہے؟ افغان انتظامیہ اس وقت گوئے کہ ٹائم اینڈ اگین ہم کہہ چکے ہیں، کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ بھی دی جاتی ہے، تو کیا یہ TTP کے ساتھ آئیڈیولوجیکل جو ان کے الائنمنٹ ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ایکشن نہیں لے رہے، یا اگین کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کی پالیسی یہی ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا؟ پرابلم کہاں آ رہی ہے سر؟ دیکھیں ان کی، دیکھیں ایک تو آئیڈیالوجی ان کی ہے، انہوں نے امریکن کے خلاف بڑا سپورٹ کیا TTP نے. آپ یہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھیں ان کو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلقات ہوتے ہیں. یو ڈونٹ گو پھر آپ فوجیوں سے تعلقات رکھیں گے. آپ کو چاہیے، ہم آپ کو دیکھیں ان کو گندم بھی دیتے ہیں، فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں، چینی بھی دیتے ہیں. افغان ٹرانزٹ میں کبھی ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی، ہر قسم کی سپورٹ دیتے ہیں. ہم ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ آپ اپنی سرزمین جو اپنی کمٹمنٹ دی دوحہ میں وہ نہ کریں، لیکن پھر الٹیمیٹلی پاکستان will have to take certain more actions. پھر ہمیں ٹیکنالوجی یوز کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ امریکہ جو انڈین میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے. ان کا افغان طالبان کا خود کنٹرول بھی وہاں نہیں ہے. ان کی نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ان کی ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے. سارے پشتونز ہیں وہاں پر، ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ہزارت بھی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ کنٹرول کرتے ہیں ایران. آئی تھنک ابھی ایران کو انہوں نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں ایران، پاکستان، چائنا اینڈ افغانستان they have to stick together and find the overall solution of this تاکہ ان کے ناردرن کنٹرول پہ ایران کے ریجنل اپروچ تو بالکل بڑے عرصے سے اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. لیکن سر ایٹ ہوم اگر ہم بات کریں سر تو فیلڈ مارشل صاحب بھی ٹائم اینڈ اگین یہ بات کر چکے ہیں، گڈ گورننس کی بات. پھر ساتھ میں سر اوور دا ایئرز ہم بات کرتے رہے کہ جی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گلی کوچوں میں اس نے دیکھنا ہے کہ کون اسٹرینجرز آ رہے ہیں وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی جو پبلک سپورٹ ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ سر ان 3 ایریاز کے اندر بھی ہم بری طرح گویا کہ ہم نے چیزوں کو ناکامی ہے ہم ایڈریس نہیں کر پائے؟ دیکھیں شاہد صاحب، ایک تو ابھی FC کو بڑا ری ہیش کر رہے ہیں، بہت اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور اس کو وہاں پر پولیس کا ایک IG ہوگا، وہ اس کو کنٹرول کرے گا. یہ بڑی پازیٹیو چینج ہے. پلس دیکھیں وہاں پر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے دے ہیو ٹو پلے اے بگ پارٹ. آپ جاتے نہیں ابھی کرک میں آپ نے ایریا کو کلیئر کیا، اب سارا کامبنگ کر دی، کلیئر کر دیا. دین ہو ہیز ٹو، جب فوج نکلتی ہے تو وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو کم اینڈ کنٹرول دا ایریا. وہاں پر آپ کے نوٹے پر آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے.
آپ کے وہاں درگیز ہیں ان کو بتائیں جی کہ ابھی آپ کو ہم نے ایریا دے دیا کلیئر کر کے، اب آپ کے پاس ویپن بھی ہیں، ایمونیشن بھی ہیں، آپ اپنے ایریا کو سنبھالیں، اور کوئی ٹیررسٹ یہاں پر آتا ہے، ایک آتا ہے، گروہ آتا ہے، امیڈیٹلی سیکورٹی فورس کو بتائیں. یہ ان کا کام ہے. ہر بات فوج پہ نہیں آپ ڈال سکتے. دس از اے بگ پٹ فال سسٹم کے اندر کے پی کی گورنمنٹ کی وہ سپورٹ نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر اس کو ہم کریں گے تو ہمیں ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب لاسٹلی کیونکہ میرے پاس 1-2 منٹ ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ انفیکٹ اب تو ٹیررسٹ کی اسٹریٹجی بھی بدل چکی ہے. اب تو وہ ایریا کو آکوپائی نہیں کرتے. کسی زمانے میں سوات، وزیرستان جہاں حکومتیں بنا رہے تھے، اب تو ہٹ اینڈ رن کی پالیسی ہے. تو یہ تو سر جنگ بڑی ڈیفیکلٹ ہمارے لیے ہو جائے گی. تو ڈائلاگ کین بی دا آپشن سر، اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگین ہم نے تھرو گن ہی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں شاید ڈائلاگ کے لیے نا ایشو یہ ہے کہ دوز ہو آر کیرنگ ویپنز اگینسٹ آرم فورسز ان اسٹیٹ آف پاکستان، ان سے تو ڈائلاگ نہیں ہے. لیکن اگر افغان طالبات کو انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، انڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک پاکستان شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک ٹو دیم. بٹ وی ول ناٹ ٹاک ٹو ٹی ٹی پی جو آپ کے ساتھ ہتھیار اٹھا رہے ہیں. ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے تو ان کے خلاف ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں. ہاں اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں، پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں، وی آر ریڈی. آئے پاکستانی ہیں، ہم ان کو انڈیمنٹی بھی دے سکتے ہیں، ان سے وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں جن میں جس طرح اے پی جے اسکول کے بچے ہیں، اس طرح کے ہینس کرائم کے لوگوں کو ہم وہ اگر ان کے پیرنٹس معاف کرتے ہیں تو وی ہیو نو ایشو. ادروائز ان کے ٹرائلوں میں باقیوں کو اسٹیٹ مدر کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، کافی ذیل حال ہو سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کہیں گے کہ آپ اپنی مرضی کا گروہ جتھے آگے اپنی مرضی کا قانون، اپنی مرضی کا اسلام لے کر آئیں جو پاکستان پہلے اسلامک ریاست ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر. تو افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ آپ پبلک سپورٹ سر، اور پبلک سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے لاسٹلی سر؟ پبلک سپورٹ موسٹ امپورٹنٹ. دیکھیں یہ وہاں کی کے پی کی گورنمنٹ کا کام ہے. فوج آئی ہوئی ہے، باہر سے بھی ہیں، باہر سے آگے شہادتیں دے رہے ہیں. ینگ آفسر، اتنے اسمارٹ ینگ آفسر شہادتیں دے رہے ہیں بیکاز آفسر دے لیڈ فرام دا فرنٹ. تو یہ پبلک یہ کام ہے حکومت، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، گورنمنٹ کا، کہ وہ ان کو کریں گے. وائی وی آر ہیئر؟ وی آر ہیئر ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف آل کے پی کے ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے ہیں. اور سیکنڈ میرے خیال میں افغانیوں کو بھی ہمیں بھیجنا چاہیے تاکہ افغان طالبان کو پتہ چلے کہ جو ہم نے اتنی عرصہ مہمانداری کی ہے، ناؤ دے شوڈ ٹیک دیم بیک. تاکہ اس پہ جائیں گے تو یہ افغان طالبان جب جا کے ان کو بتائیں گے کہ ہمیں کتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور جب وہاں دھکے کھائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا، اور پھر افغان طالبان کو شاید ریئلائزیشن ہو کہ نہیں جی ہم اب آئندہ کے لیے اپنا بارڈر سیل کر رہے ہیں، ہم اپنے سے انفلٹریشن نہیں ہونے دیں گے، بٹ کیپ آور افغانی ان پاکستان. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز. بڑی تفصیل بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک تو حکومتوں کی انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں فورسز کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ پبلک سپورٹ کو بھی ون کرنا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد فضائی آلودگی گویا کہ یہ بھی پاکستان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے، ایک ایکسپرٹ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ماحولیاتی تبدیلی گویا کہ پاکستان کا اس میں حصہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن متاثرین جو ممالک ہیں ان میں پاکستان صف اول کے 5 ممالک میں شریک ہے. اور پھر فضائی آلودگی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگرچہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ سالانہ 70 لاکھ لوگ فضائی آلودگی سے موت کا شکار ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بتایا جاتا ہے کہ 60% آبادی پاکستان کی آلودہ ترین شہروں میں زندگی گزارنے میں مجبور ہے. اور آج بھی دیکھا جائے تو گویا کہ لاہور 185 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے. ناظرین، ڈان گزشتہ برس سے بریتھ پاکستان کے نام سے ایک کمپین شروع کی ہے جس میں کلائمیٹ چینج کو لے کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا کیا کردار بنتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے. تو اس کو لے کے 11 اکتوبر کو لاہور میں گویا کہ ایئر پولوشن سے متعلق ڈان کی کانفرنس ہو رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد اگین یہی ہے کہ حکومت اور عوام کو اس ایشو کے اوپر سینسٹائز کرنا کہ کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے اور اسے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ چینج سے متعلق جن کی ایکسپرٹیز ہے ڈاکٹر نعیم صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے. ہم بڑے اب یہ بھگت چکے ہیں کلائمیٹ چینج کو تو سیلاب کی شکل میں. اب اس وقت بھی پاکستان میں دیکھیں تو پنجاب میں بالخصوص لاکھوں لوگ اس وقت گویا کہ بے گھر ہو چکے ہیں. لیکن ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو فضائی آلودگی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ایک بڑا وبال جان ہے. ان مسائل کے تدارک کے لیے
کیا سمجھتی ہیں حکومتوں کی ترجیحات ٹھیک لگ رہی ہیں آپ کو، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو گویا کہ اقدامات ان پلیس ہونے چاہیے اوور دی ایئرس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو اوور دا ایئر سیریس لیا ہوتا تو آج ہم اتنے زیادہ مسائل سے دو چار نہ ہوتے۔ ابھی 5واں سیزن یعنی اسموگ کا سیزن شروع ہونے والا ہے، جبکہ ابھی سیلاب کا پانی پوری طرح سے اترا نہیں، اور اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اسموگ سیزن جو ہے وہ ہر دفعہ سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے، خاص طور پہ پنجاب کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہ ایئر شیڈ کہلائے جاتے ہیں، جیسے واٹر شیڈ ہوتا ہے۔ ایئر شیڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے اس کی انورژن ہوتی ہے، یعنی کہ جب آب و ہوا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر پلوٹنٹس کو ٹریپ کر لیتی ہے، اور یہاں اسموگ کا مسئلہ نیچرلی بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کراپ ریزیڈیو برننگ، وہیکولر ایمیشن، انڈسٹریل کا جو وہ دھواں ہے انڈسٹریز کا، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، یہ اس کو مزید بڑھاتی ہیں۔ لیکن اب کیونکہ سیلاب کا پانی جب اتر رہا ہوتا ہے، اور جن علاقوں سے آپ کو پتہ ہے میدانی علاقوں سے آرام سے اترتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے پلوٹنٹس زیادہ ہوتے ہیں، اور نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو آب و ہوا ہے وہ اپنے اندر زیادہ پلوٹنٹس کو ایبزارب کرتی ہے، اور اس سے اسموگ کا مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں ابھی ایک اور سائلنٹ ڈیزاسٹر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آلدو گورنمنٹ نے کافی پچھلے 1-2 سالوں میں اس پہ میجرز لی ہیں، لیکن ہمیں ایکسپیکٹڈ شاید نہیں تھا کہ فلڈ اتنا زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، تو ابھی اس حساب سے ہماری تیاری ناکافی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں بھی کہ انڈیا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیونکہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کو وہی ٹریڈیشنل وے میں جو ان کا ویسٹ ہوتا ہے ان کو جلانے کا گویا کہ وہاں پہ، اور ساتھ میں پھر جو گویا کہ وہ جو سب سٹینڈرڈ گاڑیاں روڈوں پہ ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا آپ کو ایشو لگتا ہے کہ ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ میں اس کے علاوہ کون سے کنٹریبیوٹر فیکٹرز ہیں کہ جو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ موجود ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انڈیا فیکٹر اسموگ کے معاملے میں۔ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستانی اور انڈین پنجاب یہ ایئر شیڈ ہے، اور وہاں سے جو ہوائیں چلتی ہیں ان کی وجہ سے، جو وہاں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پولوشن کازنگ ایئر ہے، وہ ہوا ہماری طرف آتی ہے، تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارے ہاں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ ایشو آتا ہے یہ جو پرانی گاڑیوں کا دھواں، اس کے لیے ایمیشن ٹیسٹنگ پچھلے سال سے بہت سخت کر دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ اینٹوں کے بھٹے، اس کے دھوئیں سے بھی کاز ہوتی تھی، اس کو بھی کنٹرول کیا زگزیگ ٹیکنالوجی سے۔ اس کے علاوہ اسموگ سے پہلے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو بھی تھوڑا بہت کم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اینٹی اسموگ میئرز میں آپ کے جو اسموگ کیننز ہیں اور یہ پانی کا چھڑکاؤ اور اس طرح کی چیزیں یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پچھلے کتنے عرصے سے آ رہا ہے، تو گورنمنٹ نے اگر پچھلے 1-2 سالوں میں میئرز لیے تو اس کے ہم جو وہ فائدے ہیں وہ اگلے 2-3 سالوں میں دیکھیں گے، اچانک سے نہیں۔ اور اس دفعہ کیونکہ سیلاب آیا جس میں انڈین ادھر سے جو ڈیمز کا پانی چھوڑا گیا اس میں ریت بہت زیادہ تھی جو کہ زمین میں، زرعی زمینوں میں دھسی ہوئی ہے، تو جب یہ سیزن آئے گا تو وہ ریت بھی آب و ہوا میں کیپچر ہوگی اور اسموگ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو انڈیا فیکٹر از دیئر۔ میرے خیال سے آپ کو ریجنل ڈپلومیسی بڑھانی چاہیے، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری سی ایم نے بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اس ڈیٹا شیئرنگ میں، لیکن انڈیا ایگری نہیں کرتا، تو وہ لوگ شاید سیریس نہیں ہے اس معاملے کو جس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگرچہ پرائم منسٹر نے گزشتہ دنوں جو UNGA میں بھی اسپیچ دی ہے وہاں پہ بھی مذاکرات کی بات کی، لیکن لگتا نہیں کہ ماحول اس طرف جائے گا۔ اب لوکلی ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو رواج دیا جائے، الیکٹرانک وہیکلز لے کے آئے جائیں، اور پھر عوام کے اینڈ پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خود عوام اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹس کے اینڈ پہ تو لگتا ہے کہ بہت سارے ان کے ملٹیپل ایشوز ہیں، شاید ابھی سیلابوں سے نمٹے گی تو اس طرف آئے گی، اس کے ساتھ اکانومی ہے، فوڈ سیکیورٹی، بہت سارے پرابلمز حکومت کے لیے تو ہیں۔ پبلک بھی اس ایریا کے اندر کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے کہ ان مسائل سے، کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ تو عام آدمی ہوتا ہے، کمیوٹ نہیں کر سکتا، سکولز بند ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔
جی بالکل، دیکھیں ویسے تو میجرز گورنمنٹ لے رہی ہے، لیکن عوام کے کانٹیکس میں میرے خیال سے کچھ چیزیں ہیں، جیسے بھی آپ بات کریں ہماری اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سرکولر اکانومی، خاص طور پہ یہ جو آپ کا یہ جو کراپ ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے لائف سٹاک کی فیڈ کے طور پہ، اور مختلف چیزوں کے لیے سے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، جس میں آپ کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے ینگسٹرز کو انگیج کر کے۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو تھوڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور اس طرف آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عوام میں آگاہی مہم پورے سال چلاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو سیریس لیں۔ ہاں ابھی جیسے اسکول بھی بند ہوتے ہیں، بالکل عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف رجحان بڑھانا چاہیے، سائیکلنگ کی طرف بڑھانا چاہیے، الیکٹرک کی گاڑیاں اس کی طرف بڑھانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہماری معیشت اتنی مضبوط نہیں کہ ہر کوئی وہ گاڑیاں افورڈ کر سکے، تو اس کے لیے میرے خیال سے پبلک ٹرانسپورٹ آئیڈیل ہو سکتی ہے، سائیکلنگ لینز بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بفر زونز، گرین بفر زونز بہت ضروری ہیں، شہروں کے ارد گرد میدانی علاقوں میں جنگلات کو بڑھایا جائے تاکہ وہ آب و ہوا کو صاف رکھنے میں جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو اسموگ کے سیزن میں بالکل کم سے کم ہونا چاہیے، وہاں پہ جو ڈسٹ ہے وہ آپ کے پارٹیکولیٹ میٹر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم کرتے جائیں، میں یہ تو نہیں کہوں گی مکمل اسموگ کا خاتمہ ہو جائے گا اچانک، ایسا نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز اور ہیں، لیکن گریجولی اوور دا ایئرس ہم لوگوں کو شاید تھوڑا اس کو کنٹرول کرنے میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے ان دا ایئرس ٹو کم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم، ایکسپرٹ کلائمیٹ چینج، ہم سے گفتگو کر رہی تھی اور بتا رہی بڑی تفصیل سے کہ فضائی آلودگی گویا کہ اس سال پریڈکشن ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ایک موثر موجود ہے، اس کے نتیجے میں شاید اس سال حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ بٹ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے اور ساتھ میں عوام کے اینڈ پہ کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے اس معاملے پہ روشنی ڈالی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔